सुनने में आ रहा है कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पीटीआई के टिकट पे NA52 से मैं कंडक्ट करूंगा। आपके मुकाबले में जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, और राजा परवेज़ अशरफ साहब से भी मैं चूँकि मालूम है आपके घरेलू ताल्लुक़ हैं उनके साथ, और पीर मुरीदी का भी ताल्लुक़ है। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने बेशुमार काम किए यहाँ पे, डबल रोड, सड़कें, गैस, नादरा ऑफिस, नौकरियाँ, बिजली, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस। आपने पीटीआई को ही क्यों चुना? इमरान खान वो बंदा है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता करप्शन के हवाले से। जो पीर हजरात हैं उनको सियासत में नहीं आना चाहिए, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। नारा क्यों मशहूर हुआ था कि औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं AHO। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा जो फ्रेम की दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम अब्बास मोहम्मद शाह साहब हमदानी, सजादा नशीन बंगाली शरीफ। अंकल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी जो पहले भी हमने इंटरव्यूज़ किए, आज दोबारा आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसकी एक ख़ास वजह है, एक ऐसी न्यूज़ है जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और इससे पहले जो इंटरव्यू था उसने आपने हमसे वादा भी किया था कि आप हमारे चैनल के थ्रू ही उसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनीस बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और हमेशा मेरी दावत पे आप तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि आपसे तो हमारा बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है, ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है, और वैसे भी मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो तो बचपन से ही, जब आप छोटे से थे तो आपका खिताब हम कराते थे। मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, पार्टी का नहीं बताया था जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ मामला तय पाए जा चुके हैं अल्लाह के फजल से। इस दफ़ा मैं पीटीआई के टिकट पे NA52 से मैं कंडक्ट करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और क्योंकि हमारे जो इमरान खान का एक विजन है, क्योंकि हमारा तलक रूहानी है, ठीक है, तो जो बात करता है रियासत मदीना की, फिर आका अलैहिस्सलाम की नामूस के ऊपर उसने बात की, फिर इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन ने एक दिन मुकर्रर किया इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। जी। तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। फिर रहमतुल्लाह आलमीन एकेडमी इसने एक बनाई इमरान खान ने, जिसमें फ़ौरी तौर पर वो नाफिज़ुल अमल हुई कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक कैसे चलना है हमें। यूनिवर्सिटीज़ में आप भी स्टूडेंट हो माशाल्लाह, आप MPhil कर रहे हैं, आपको तो उसका बखूबी पता होगा कि जब तक आपकी सीरत नहीं पढ़ाई जाएगी, सीरत के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक डिग्री आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो अक़दाम है जो हम जो बहसीयत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमारे उलमा और हमारे मशाइख वो सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, ज़्यादातर मशाइख और उलमा, कि जी हमें इस मुश्किल वक़्त में इमरान खान का साथ देना चाहिए। और इसके हवाले से हम एक इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस भी इंशाअल्लाह लाहौर में मुनक़्क़िद करवा रहे हैं, जिसकी ज़ेरे सदारत जो होगी वो पीर मुनव्वर शाह जमाती साहब होंगे, मियाँ जलील शरकपुरी शरीफ साहब होंगे, सैयद इरफान शाह साहब होंगे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब होंगे, पीर रफ़ीकुल हसन कुरैशी साहब होंगे, ठीक है, पीर अब्दुल माजिद शाह साहब होंगे हवेलियों में। हम सारे मिलके एक कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे। इस्लामाबाद में भी जिस तरह से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी, पहले एक फ्लैटीज़ में भी हुई थी, वो भी हम लोग वहाँ पे पीर मुनव्वर शाह साहब की क़यादत में इकट्ठे थे। उन्होंने उनकी जो जद्दे आला हैं हज़रत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, तहरीक पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है उनकी, और जब आपने 46 में जब एक नारा लग चुका था जिसमें बादशाह खान साहब के लोग भी थे, जमीयत उलमा हिंद के थे, जमात इस्लामी के भी थे, और बेशुमार लोग थे कहते थे जी हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और ये कायद आज़म नहीं है, ये काफ़िर आज़म है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। पीर जमात अली शाह साहब ने कहा था मैं तो उसको अल्लाह का वली मानता हूँ। अल्लामा इकबाल, हमने उनको अपना इमाम नहीं माना था, एक लीडर माना था, एक कायद माना था। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे जो दस्तखत हुए वहाँ पे पीर जमात अली शाह साहब के बाद, वो मेरे दादा हज़रत पीर इमाम अली शाह साहब के थे। अब वो तहरीक पाकिस्तान थी, वो हमारी एक काविश थी, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे आबा अजदाद की,
اور یہ جو کاوش ہم کر رہے ہیں یہ تکمیل پاکستان کے سلسلے میں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ بندہ ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کرپشن کے حوالے سے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف اس حوالے سے پیش کیا، چونکہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ہی کیوں چنا، چونکہ بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ جو یہ درباروں والا کام ہے، یہ جو پیر حضرات ہیں ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا پیر کوئی خلائی مخلوق ہے؟ کیا ان کا کام یہی ہے کہ بس اپنے حجروں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی روح کے، اس شعر کی روح کی منافی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ نے فرمایا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیلی۔ ہم جن کی اولاد ہیں اور جہاں سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جہاں سے ہمیں تقویت ملتی ہے، جہاں سے ہمیں مضبوطی ملتی ہے، وہ تو کربلا ہے۔ بالکل، تو یزید نے تو کیا کہا تھا؟ وہ تو قائل تھا آپ کی امامت کا، اس نے کہا تھا کہ آپ امامت کریں، ووٹ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے اس ظالم کے آگے سر نہ جھکا کر ایک لکیر کھینچ دی ہے، حق اور باطل کے درمیان ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا سب سے بڑا جہاد ہے۔ بالکل، تو یہ تو غیر فطری چیز ہے کہ جی، اور غیر مناسب بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیروں کا کام نہیں ہے۔ تحریک پاکستان میں کون نکلا تھا؟ وہ نعرہ کیوں مشہور ہوا تھا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان؟ تو میں کیا ہم پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد صحیح تھے؟ دیکھیں نا، کیونکہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم صاحب کو لیڈر مانا، علامہ اقبال کو لیڈر مانا، وہ اس لیے مانا کہ ان کے پیچھے جو ان کا ویژن تھا، ان کی جو ایک اسلام اور پاکستان بنانے کی جو اصل روح تھی، وہ قائد اعظم صاحب کے توسط سے اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اور تمام اولیاء کرام جو سنی بنارس کانفرنس 46 میں ہوئی تھی، اس میں 5 سے 7 لاکھ علماء اور مشائخ جمع تھے۔ بالکل بالکل، ان ساروں نے کہا جی اب اگر قائد اعظم صاحب اپنے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ جائیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب سوچ ہے کہ جی پیروں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، پیروں کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے۔ بالکل تو بالکل، سیاست بری چیز نہیں ہے، سیاست بری چیز اس لیے بن گئی ہے کہ شریف لوگ جو ہے، اچھے لوگ ہیں، وہ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، بالکل، تو بزدلی سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ واسٹ سٹیپ میں نے لیا ہے، بڑا سٹیپ ہے۔ میری فیملی نہیں مان رہی تھی، جی جی جی، میری بچے نہیں مان رہے تھے، ہمارے بزرگ نہیں مان رہے تھے کہ بھئی یہ تم نے یہ کیوں، کیا ضرورت ہے اس کام کی؟ لوگ سارے آتے ہیں۔ میں نے کہا جی اگر ہم نے پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنا کردار بھی پیش کرنا پڑے گا۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پائے کہ استغفار کدھر ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد تھے؟ ہم تو گناہ گار سیاہکار بدعمال سے لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو ظلم کے آگے کھڑا ہونا اور پاکستان کی مضبوطی کی، اب دیکھیں نا پاکستان کے حالات اندرونی کیا خلف شاری کا شکار ہے، تو ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو اپنا گزار چکے ہیں نا جی وقت، اب ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، بالکل ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، اس کے لیے ہم نے شمع جلانی ہے۔ بالکل، اور وہ ایک وہ کہتے ہیں فرسٹ فلائٹ لینی ہے، وہ فرسٹ فلائٹ الحمدللہ دربار بنگالی شریف سے لی گئی ہے۔ حضرت حامد رضا صاحب، جی جی جی، محدث فیصلہ آباد ماشاء اللہ مولانا سردار احمد خان صاحب کی اولاد ہیں، وہ لے رہے ہیں۔ پھر سید حامد سید قاسمی صاحب آ رہے ہیں، میاں جلیل شرک پور شریف والے آ رہے ہیں، یہ شمسام بخاری صاحب ہیں، یہ سادات ہیں نا، گدیوں والے ہیں۔ جی جی، تو مشکل تھی میرے لیے بھی، جو سوال آپ نے کیا نا، میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ مجھے 1 سال ہو گیا قائل کرتے کرتے جی کہ میں نے کرنا ہے، بڑی مشکل سے یہاں تک بات پہنچی ہے۔ الحمدللہ اب تو آلموسٹ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کسی کی گالم گلوچ تو نہیں کر سکتے، ہمارا مزاج وہ نہیں ہے۔ میرا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق تھا کہ آپ کے مقابلے میں جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی میں چونکہ معلوم ہے آپ کے گھریلو تعلق ہیں ان کے ساتھ، اور پیر مریدی کا بھی تعلق ہے، اور ویسے بھی ان سے بہت پرانا تعلق ہے۔ تو الیکشن جو ہیں، جو ایک پاکستان میں جس کی جو ریت بنا دی گئی ہے، اس کے جو
ایک وہ بنا دیا گیا ہے کہ جب تک ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں ہوگی یا وہ ایک اسپیسیفک ورڈنگ یوز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں آپ لڑ سکیں گے. تو اس حوالے سے کس طرح سے آپ دیکھیں حمدانی صاحب، ایک ویژن کو آپ سمجھیں، جی ایک اس چیز کو سمجھیں جس سوچ کے تحت میں آیا ہوں. وہ سوچ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو گالم گلوچ تھوڑی کرنی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے بے شمار کام کیے ہیں یہاں پہ، ڈبل روڈ، سڑکیں، گیس، نادرا آفسز، نوکریاں، بجلی، یہاں پہ پاسپورٹ آفس دیا ہے. تو یہ تو ان کی کنٹریبیوشن ہے، جی. اس سے تو کوئی بندہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. ادھر سے راجہ جاوید اخلاص صاحب ہیں، جی 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 ان کی بھی اپنی خدمات رہی ہیں. پھر اللہ آپ کو بھلا کرے، چودھری ریاض صاحب ہیں، چودھری عظیم صاحب ہیں. ہر دور میں ان حضرات نے اس علاقے کے لیے، اس خطے کے لیے اپنی اپنی جو ذمہ داری تھی اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے. تو ہمارا اختلاف ان سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مطلب کہ دیکھیں نا، دو میچز، دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو وہ کھیل کے اپنا وہ کرتی ہیں نا، کیسے کھیلنا ہے، کیسے بالنگ کرنی ہے، پچ کو کیسے ریڈ کرنا ہے، اپنی سٹرینتھ کیا ہے، آپ کی خامیاں کیا ہیں، یہ تو دونوں ٹیموں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، مینجمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نے اپنی بھرپور اننگز کھیلنے کی کوشش کرنی ہے. تو گالم گلوچ تو ہم نہیں دے سکتے. بالکل. دیکھیے راجہ صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، اس علاقے کا ایک فخر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن راجہ صاحب جیتے ہیں اس دفعہ تو ایک بہت بڑی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس ملک کے لیے. راجہ صاحب اگر جیتے ہیں تو راجہ صاحب سے تو اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے آصف علی زرداری صاحب سے. وہ ان کے پلے میں جائے گی ووٹ. اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو یہ نواز شریف صاحب کے پلے میں جائے گی. ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اگر کھڑا ہوتا ہوں تو اگر میں نشست جیتتا ہوں انشاءاللہ تو یہ عمران خان کے پلے میں جائے، تاکہ اس کی سٹرینتھ بڑھے اسمبلی میں. پھر جا کے ایک بولڈ فیصلے لینے ہوں گے. اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے 75 سال دیکھ لیے ہیں. مطلب کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو جرمنی اس وقت کہاں پہ تھا، جاپان کے اوپر ناگاساکی میں اور ہیروشیما میں ایٹم بم پھینکا گیا، تو وہ کنٹریز کہاں پہ تھیں. آج وہ دنیا میں ایک مقام بنا چکی ہیں، ایک ویلیوز بنا چکی ہیں، ان کی سنی جا رہی ہے. تو ہم نے تو قرضے دیے تھے جرمنی کو. ایوب صاحب کے دور، اچھے برے دور ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا پازیٹیو سوچ والا ہوں. تو ان کے دور میں ہم بہت اوپر جا رہے تھے، بہت ترقی ہو رہی تھی. ڈکٹیٹرشپ تو تھی لیکن ترقی بھی ساتھ ہو رہی تھی. ہم مانگتے نہیں تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے. لیکن جب یہ دو گورنمنٹس آئے تو انہوں نے حالات چینج کر کے رکھ دیے، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ پاکستان بنا کے رکھ دیا. تو پاکستان اب علاقے سے ہٹ کے سیاست کنٹری لیول پہ چلے گی ہے، ملکی لیول پہ چلے گی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ چلے گی. ہم نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے. ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں. لوگ پاکستان سے انویسٹمنٹ نہیں لا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے. کوئی پتہ نہیں. پھر میں نے گلہ بھی کیا تھا، میں نے کہا یار کسی اور کو لاتے تو ٹھیک تھا. اب ان کو بٹھا کے نا لوگ پریشان ہو گئے ہیں یار اس کا ایک متبادل کیا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کامیابی دی عمران خان صاحب کو کہ یہ جو ٹیم اب آئی ہے حکومت میں، انہوں نے عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ کر دیا اور اس کی پاپولیرٹی میں 4 چاند لگا دیے. اوپر سے حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں، کبھی مارا جا رہا ہے کارکنان. وہ ایک بندہ تھا ان کا ذلی شاہ علی بلال، تو اس کو بے گناہ کو مار دیا، بیچارہ معصوم آدمی تھا، سائن لوگ تھا. تو ماڈل ٹاؤن کا جب واقعہ، یہ عجیب سی یہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ کرتے ہیں. احتساب کوئی نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، اور قانون کے نیچے کوئی نہیں آتا. سارے اپنے آپ کو بڑے لوگ جو ہیں قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو رول آف لا جو ہے وہ ہر ملک کی کامیابی کا راز ہے. آپ UAE چلے جاؤ، آپ یورپ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، روڈ کے اوپر آپ کو ایک پولیس کا موٹر سائیکل خالی بھی کھڑا نظر آئے نا دور سے ہی، بے شک وہ کھڑا کر کے گھر چلا گیا ہو، تو آپ بالکل فٹ رہتے ہیں. کہیں غلط اشارہ آپ
انڈیکیٹر کے بغیر گاڑی ایسے ہی نہیں کرتے. اشارہ رات کو 2 بجے بھی بند ہو تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کہ وہاں پہ رول آف لا ہے. جب یہ رول آف لا ہوگی وہاں پہ پتہ چلے گا ہر بندے کو کہ آئین قانون سب کے لیے برابر ہے. یہاں پہ کس طرح برابر ہے؟ آپ بتائیں نا, تھانہ کچہری ہم کوئی ڈر کے مارے نہیں جاتا نہیں جاتے. صحیح بات. کہ خدا نہ, اور دعا کیا کرتے ہیں ہم لوگ, یا اللہ اسپتالوں سے اور تھانہ کچہری سے اللہ بچائے. بچائے. اور جہاں پہ انصاف ملتا ہے وہ جب انگلینڈ میں جنگ ہوگی, وہاں پہ بے شمار ان کے آگے, تو ان کا جو حکمران تھا, میں نام بول رہا ہوں اس کا, ونسٹن چرچل, اس کے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا جی کیا ہوگا ہمارا, آپ بتائیں ہمارے. اس نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. ان کا دے رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوگا. مولا علی نے جو فرمایا ہے, میرے اور آپ کے مولا نے, من کن تو مولا فاضا علی مولا, مولا کائنات نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو ظلم کا نظام وہاں پہ ہوتا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے, شیر کے لیے اور بکری کے لیے اور قانون. تو ہم قانون کے نیچے کب آتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے پیسے دینے ہیں یار, اتنا جا کے دو, علمات کو دو, ججوں کو دو, پولیس کو دو, کام ہو جائے گا. آپ کرائم کرتے رہو, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. بالکل بالکل. تو جو ملک کے ہمدرد اور مخلص لوگ ہیں ان کو آپ نے ٹی وی پہ معافیاں منگوائیں. ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا فخر ہے, اب جا کے ان کی قبر آج ہم سے یہ سوال نہیں کرتی کہ آؤ, اور ان کی یہ نہیں سوال کرتی کہ آؤ ہماری قبر پہ آ کے چادریں چڑھاؤ, یہ سوال نہیں کرتی کہ آ کے پھول پھینکو. جو یہ ملک مضبوط ہاتھوں میں دے گئے تھے. ابھی پچھلے دنوں ایک وفد آیا ہوا تھا, انہوں نے اس کی ایٹمی پروگرام میں جہاں پہ جا ہی کوئی نہیں سکتا تھا, پرائم منسٹر کو بھی الاؤ نہیں ہے, تو یہ سامنے کر کے رکھ دیا. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں تو سوچنا ہوگا. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا. دیکھیں نا, کچھ باتیں ہوتی ہیں, عمران خان کوئی فرشتہ تھوڑی ہے, غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم جو لوگ ہیں, میں جو ہوں پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں عمران خان سے بحث بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ان سے بڑے کرکٹ کے اوپر میں نے بڑی بحث کی ہے, حالانکہ ہمارا مذہبی وہاں پہ وہ فنکشن وین ہی واز اے پرائم منسٹر, تو اس وقت میں نے کرکٹ کے اوپر ان سے بحث کی کہ جی آپ جو نیا یہ لے کے آئے ہیں نظام, اس میں سے آسٹریلیا کے مقابلے میں اگر آپ 6 ٹیمیں بناتے ہیں تو آبادی کے لحاظ سے ہماری 20 ٹیمیں بنتی ہیں, تو 18-20 ہزار کرکٹر اور کوچنگ سٹاف, سپورٹس سٹاف وہ بے روزگار ہو گیا. تو یہ کیا ہے, تو اس کے لیے وہ سنتے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. عمران خان وہ عمران خان ہے جو کرکٹ کے دور میں تھا, اب سنتا ہے, ہر کسی کی بات سنتا ہے, غور سے سنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امید ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلے 4 سال انہوں نے گزارے ہیں اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا, کیونکہ اس وقت بھی لوگ بہت امیدوں سے ان کو لے کے آئے تھے, باقی دونوں پارٹیوں سے تنگ آ کر. لیکن جب عمران خان صاحب کا عدم اعتماد ابھی نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے لوگ خان صاحب سے بھی تنگ آ چکے تھے کہ بالکل تنگ. یہ تو انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کو دوبارہ سے ہیرو بنا دیا. اگر میں آپ کو بتاتا نا کہ خان صاحب کو دیکھیں, جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کرتا ہے نا, اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. جو کام خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کیا ہے, اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا تھا اس کو سبوتاج کیا, پوری دنیا میں کشمیر کے ایشو کو اٹھایا, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, پھر رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, پھر یہ پنجاب میں آپ نکاح آپ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے آپ کون سے قادیانی ہیں, قادیانی اور یہ لاہوری گروپ نہیں ہیں. تو یہ خدمات ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی جنتی آدمی تھے کیونکہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا, اور کہتے تھے کہ یہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ. آخر پہ ایک پیغام ایک تو یہ ہے کہ جس دن آپ الیکشن جیتیں گے تو سب سے جو پہلے انٹرویو آگے میں یہاں پر انشاءاللہ اور آخر پہ ایک پیغام دے دیں ان لوگوں کو, جو لوگ ہزاروں لوگ اس وقت لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, تو ان کو تو نئی یہ خبر ملی آپ کے الیکشن کے حوالے سے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس پیغام یہ ہے جی, آئیں نکلیں, زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں, ووٹ ڈالیں اور بلے پہ ووٹ ڈالیں, اور گھروں سے نکلیں. جتنے بھی نیو کمر ہیں اور جتنے بھی اس وقت جن کے نئے شناختی کارڈ بنے ہیں, یہ پہلا ووٹ ہے حق اور سچ کے لیے, آپ عمران خان کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے جی, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تو ناظرین, آپ نے سنی ایک بریکنگ نیوز بھی کہ جس کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی اپنے چینل پہ بتا چکا ہوں, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے نئی اور خصوصاً پیر صاحب کی جانب سے نئی باتیں تھیں. تو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے, اللہ حافظ.